बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर ही आपको बताएंगे कि फयाजुल हसन चौहान का हिंदू बरादरी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी अपनी ही वजारत को ले डूबा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान शदीद बरहम है। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब से इस्तीफा ले लिया गया। फयाजुल हसन चौहान के मुस्ताफी होने के बाद भारत में भी मुस्लिम मुखालिफ रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा है। इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत इन एक्शन है। मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के भाई हम्माद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ समेत 44 ऐसे अफराद हैं जिनको हिरासत में ले लिया। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत मौलाना मसूद अजहर को भी हिरासत में लेने का प्लान कोई रखती है? बड़ी डिटेल है, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि गुर्बत के शिकार पाकिस्तान और भारत दुनिया भर में अरबों डॉलर्स के जंगी असलहे के खरीदारों में टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2017 की रिपोर्ट में बड़े अहम इंकिशाफात सामने आए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी किन ममालिक को फायदा देती है? पाकिस्तान और भारत कौन कौन से ममालिक से कितना जंगी असलहा खरीदते हैं? इससे मुतालिक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और MD PTV आमने सामने। फवाद चौधरी ने PTV इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। काबिल आदमी प्राइवेट मीडिया को तरजीह देता है, जबकि नालायक लोग लॉबिंग करके सरकारी मुलाजमत में आ जाते हैं। अरशद खान ने MD PTV बनने के लिए अच्छी खासी लॉबिंग की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कमेटी में अरशद खान पर बराह रास्त हमले, इससे मुतालिक भी डिटेल आपको देंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना मेंबरान को अमन का बयानिया फैलाने का मशवरा। कशीदगी के दौरान मीडिया पर मोहतात रहने की हिदायत भी की गई। दूसरी जानिब काबीना में विफाकी हुकूमत ने 32 लाख सार्फिन से गैस के जायद बिल्स की वसूली का बड़ा एतराफ भी किया। 28 फरवरी को होने वाले विफाकी काबीना के इस इजलास में कौन कौन से अहम फैसले किए, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान, कल हमारे शो में भी बात की गई, इससे पहले भी आमिर साहब कई दफा बारहा बात की गई कि एटलीस्ट जो नुमाइंदा है वज़ीर इत्तलात पंजाब है, कोई मोतबर शख्स को होना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान अक्सर मुतनाज़े बयान देते हैं, इस बार तो उनकी वजारत चली गई है। जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजारत कोई भी हो इम्पॉर्टेंट होती है, मगर जब आपके पास सकाफत और कल्चर ये भी इंफॉर्मेशन के साथ हो तो फिर आपको अक्कासी करनी चाहिए कि उन वैल्यूज़ की, उन अक़दार की जिसके लिए आपकी पार्टी खड़ी होती है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो पहले दिन से ही मुतनाज़ा थे। जब भी वो मुंह खोलते थे कोई ना कोई मुतनाज़ा बयान देते थे, और वो कोई पोस्टर बॉय के तौर पे जो है ना वो फिट इन नहीं बैठ रहे थे। तो हमारा काफ़ी दफ़ा उनसे ये शिकायत रहती थी। कल जो है क्लासेस साहब ने ख़ास तौर पे बड़ा इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था कि जो उन्होंने आखिरी बयान हिंदू बरादरी के मुतालिक दिया, तो उसके बाद से सारे लोगों को तकलीफ़ थी, हमें भी तकलीफ़ थी और लोगों की थी। तो उसमें ख़बर देते रहें कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि आज उस्मान बुज़दार साहब को फ़ोन किया, ये बिल्कुल आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, और उनसे कहा कि आप इसका फौरी नोटिस लें। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि वो अपना रिज़ाइन उन्होंने दे दिया और उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है, पहले भी इनको हम वार्न कर चुके हैं, और अभी टाइम आ गया है कि इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाए। सो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के कहने पे उनका ये इस्तीफ़ा ले लिया गया। उससे ना सिर्फ कि मुल्क के अंदर एक हमारी एक फील गुड फैक्टर आ जाता है, हम अच्छा महसूस करते हैं कि जब हर बरादरी के लिए कास्ट क्लास जो है इन चीज़ों के ऊपर जाके अगर कोई बात की जाए, एक इंसानी पहलू के वाले से भी बड़ा अच्छा है। दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त ख़ास तौर पे टेंशन भी बड़ी चल रही है, तो हम उनको भी ये शर्म दिला सकते हैं कि इंडिया जो कि अपने आप को सेकुलर कंट्री कहलाता है कि जनाब वो उनके यहाँ हर किस्म के मज़ाहब हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ढिढोरा पीटते थे। हमें इल्ज़ाम रहता है कि जी हम कहने को इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम की तशरीह जब होती है कि जी कोई और माइनॉरिटीज़, हालांकि हमारे यहाँ बड़ी थोड़ी माइनॉरिटीज़ हैं। तो जब उस कॉन्ट्रास्ट में हमारे यहाँ से इस तरह का फयाजुल हसन चौहान जैसी सरजनिश की जाती है तो उससे सरजनिश तो उससे आगे की बात के
عہدے کی صورت میں سرزنش کی جاتی ہے، ان سے ریزائن لے لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی ایز اے پاکستانی بھی بڑا ایک اچھا احساس ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ انڈیا میں بھی اس چیز کا قیاس صاحب نے کل خاص طور پہ بات کی تھی، تو بھی یہ بات یہ اس حوالے سے میرا زیادہ تفصیل سے کر سکیں. بڑا گڈ انیشیٹو لیا گیا ہے. آپ کلاس کیوں میں یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کے کہنے پہ پرائم منسٹر نے یہ لیا، کیونکہ یہ آج انہوں نے خاص طور پہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور اصرار کر کے انہوں نے کہا نہیں ان کا ریزائن لینا فوراً ایکسیپٹ بھی کیا جائے. میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بڑی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. وی آر ہمبلڈ کہ ہم کوئی اس پہ کوئی آ کے آپ کہہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے مفاد میں ہے، یا ایون حکومت کے مفاد میں. ہمارا یہ کام بھی ہے کہ ہم غلطیاں بھی نکالیں، اور جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کچھ تھوڑا سا راستہ ہمیں کوئی ان کو سجیسٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. سو ہم یہ پرائم منسٹر صاحب کے کریڈٹ ہے، ان کی حکومت کا ہے، ہمارے سول ملٹری کے کریڈٹس ہیں جو بھی کر رہے ہیں. سو ہم تو ایز اے جرنلسٹ کے طور پر یہ ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کریڈٹس لیں. اب اس میں اہم بات جو عامر نے کہی ہے کہ عمران خان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا ان کے فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا، عامر کو بھی یاد آ جائے گا، جب ملے تھے ہم ان سے، عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، ابھی ان کو وزیر اعظم بنے 1 مہینہ ہوا تھا، تو اس وقت وہ بہت بڑا بیان ایک داغ چکے تھے، اور ابھی انہیں وزیر بنے ہوئے 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے چوہان صاحب کو. بالکل، میں بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا، اور عمران خان کو نہیں پتا تھا. اس کا مزے کی بات ہے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا نرگس صاحبہ کو انہوں نے حج عمرے اور ان کو دوپٹے پردے کرانے کی انہوں نے بڑک ماری تھی. اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. تو عمران خان صاحب اس دن بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے سوال بھی شاید میں نے کیا تھا، میں کہ جی آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ کو GHQ میں بریفنگ دی گئی ہے، بڑی آپ کو عزت دی گئی ہے، آپ کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے، سیلوٹ کیا گیا ہے، اور پاکستانی جرنیلوں نے بڑے عرصے بعد کسی ایک پاکستان کے پولیٹیکل پرائم منسٹر کو اتنی عزت دی ہے. لیکن میں نے کہا کہ ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہی وہاں پرائم منسٹر کوئی آتا ہے اس کو جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں یا سول ملٹری اس کے کنفلکٹ کے، تو سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا اس کو ریزسٹنس آتی ہے پاک انڈیا ریلیشن شپ. ہمیں آپ کو یاد آ جائے گا. تو میں نے کہا تھا آپ کو بریفنگ دی گئی کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ پہ آپ کا جو ویژن ہے کیا اس کو فوج کیری کرے گی، آپ کو سپورٹ کرے گی، کچھ اس پہ بات کی گئی تھی بریفنگ میں. یہ میں نے کوشچن کیا تھا ان سے، اور عمران خان نے اس میں اگین بڑا انہوں نے اس کے ساتھ کیا جی بالکل جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس ویژن کو شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں آ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، اور مجھے انہوں نے پوری سپورٹ دی ہے. تو اس پہ کسی نے میرا خیال عامر صاحب تھے، انہوں نے پھر اس کو آ کے سپلیمنٹری کوشچن کیا، ہم نے شو بنا لیا نا اپنا وہاں پہ، انہوں نے سپلیمنٹری کوشچن کیا کہ جناب علی ایک طرف تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ بڑے اچھے کرنا چاہتے ہیں، تقریر میں بھی کہا، بڑی تقریر کی پذیر ہے، تو دوسری طرف پاکستان کی بات کی آپ نے کہ جناب ہم یہ اس طرح کی اشعار کو جو اقدار ہیں ان کو پروموٹ کریں گے اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے گنجائش نہ کریں گے. اور بڑا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پاکستان انڈیا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی تھی عمران خان نے، جو ہم بھی چاہتے تھے اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات یہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے منسٹر صاحب جو انفارمیشن کہ وہ تو وہاں پہ ان کو حجیں کروانے پہ تلک ہیں، ان کا نام حاجی نرگس رکھوے ہیں، انہوں نے 30 کی بجائے 300 روزے رکھوانے ہیں، اور انہی دنوں یہ میرا خیال ہے انہوں نے انڈین فلموں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بات کی. اس میں عمران خان نے ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب بیٹھے تھے، تو ان کو دیکھوں گا کہ یہ کب کہا ہے اس نے یہ اور کیوں کہا ہے. عمران خان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے مزید جلتی پہ تیل ڈالا ایز یوزول عامر صاحب نے. سو عمران خان اس وقت بھی ان سے تھوڑے سے بلکہ انہوں نے ہمارے سامنے بات کی یہ فواد کو کہ ذرا اس کو سمجھائیں ذرا. اور بعد میں جب یہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے پنجاب کی کابینہ کا اجلاس انہوں نے اس کی صدارت کی تھی، تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان نے پھر ان کو سمجھایا. اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا میرے صاحب، اب عمران خان ایسے نہیں تپ کے، میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں تپنے والا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اس کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے پچھلے یا کچھ دن پہلے 28 فروری والی، یہ 4 دن پہلے، اس میں عمران خان نے اسپیشلی کیبنٹ میں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، انہوں نے پھر منسٹرز کو کہا ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے بڑے تعلقات جو ہیں آپ کو پتہ ہے جنگ کے دہانے تک ہم جا کے واپس آئیں، سو آپ ٹی وی شوز پہ جائیں تو آپ نے بڑا کنڈکٹ اپنا ٹھیک رکھنا ہے. مطلب یہ تھا کہ کوئی آپ نے ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی جس کی وجہ سے یہ جو موجودہ ٹینشن ہے، موجودہ حالات ہیں، یہ بھڑک جائیں. ہمیں کول رہنا ہے، ہمیں سمجھدار رہنا ہے، اور ٹی وی پہ بھی جا کے بڑا سوبر رہنا ہے. یہ عمران خان نے اپنے 40-50 وزیروں کو یہاں پہ یہ بات کی ہے کیبنٹ کے اجلاس میں جو 28 والی ہے، یہ میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. اس کے بعد اچانک اتنا بڑا بیان آنا تو عمران خان کے لیے بیگیج لینا جو ہے نا مشکل ہو گیا تھا. اب وہ بات یہ عامر صاحب بتا دیں کہ عمران خان کو جب کہا گیا کہ ان کو آپ نے منسٹر کیوں بنایا تھا اس کو فیاض نہ چوہان صاحب کو، اس کا جو بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا وہ عامر صاحب بتائیں، تو کیونکہ انہی کو انہوں نے جواب دیا. پاک بھارت سے ریلیٹڈ بات کریں گے، وہ جواب ذرا بتا دیں. ان کا بنیادی طور پہ یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر جب بہت زیادہ اٹیک آتا تھا، تنقید کی جاتی تھی، تو فیاض الحسن چوہان بھی ان لوگوں میں سے تھے جو میری ڈیفینس کرتے تھے، میرے بچاؤ کے لیے آتے تھے.
تو میں اس احسان کا مور لیس یہی کہا کہ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، اس لیے ان کو وزارت دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے احسان کا بدلہ دینا ہے، جب یہی پہلے احسانات جو ہم نے اس وقت بات بھی کی کہ جب نواز شریف صاحب اپنے ان ذاتی وفاداروں کو اس طرح کے عہدے دیتے تھے، آپ نے اگر کسی کا احسان ہے نا تو آپ کو اس کو ابلائج کرنے کے ہزار طریقے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی پوسٹ دے کے کہ جو آپ کے لیے امبیرسمنٹ کرے، دو ملکوں کے درمیان اتنا بڑا مسئلہ کرے، اور بڑے سارے عہدے تھے جو اس وقت ان کو دیے جا سکتے تھے۔ ہیونگ سیڈ آل دس، میرا خیال ہے عمران خان نے پھر ایک دفعہ بڑا ایک بگ ایک پولیٹیکل انہوں نے سکور کیا، 2-4 چیزیں بڑی ضروری تھیں۔ ایک تو یہ تھا جو کل انہوں نے گفتگو کی تھی اور جس پہ بہت ساری ان پہ سوال و جوابات بھی، اور جیسے میں نے کہا کل میں نے ان کی بڑی تعریف بھی کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے عمران خان نے، اور جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے منہ پہ تعریف بھی بنتی تھی، جو میں نے تو کل کھل کے کی ہے ان کی تعریف یہ۔ آج والا سٹیپ بھی ان کا کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے۔ پھر میں کہوں گا ریزن کیا ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہندو ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے۔ مجھے اچھا لگا ہے کہ پاکستان اب بدل رہا ہے، لوگ مانے نہ مانے، انڈین ہمارے دوست بھائی مانے نہ مانے، جو عامر بات کہتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے ہم نارمل ہوتے جا رہے ہیں۔ ریورسل آف رولز ایک ہوا ہے کہ وہ ہم جیسے ہوتے تھے وہ ہمارے جیسے بن گئے ہیں، ہم بہتر ہو گئے ہیں، ہم بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو اس میں انڈینز کو مسئلہ آ رہا ہے، وہ ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے، وہ ایشو کلاس بریک سے چلے واپس ہیں اور آ کے اس پہ بات کریں۔ بالکل پاکستان تو بدل رہا ہے، اور یقین طور پر جس طرح سے ملک کی سلامتی کے خلاف جو کام کر رہی تھی قلعدن تنظیمیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا، مگر اس ساری صورتحال میں بھارت کب اور کیسے بدلے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ بھارت سے متعلق بات کر رہے تھے کہ ان کا سب سے بڑا ایشو آخر ہے کیا؟ وہ ہے اسٹیٹ آف ڈینائل، جس میں ہم رہے ہیں بڑے عرصہ۔ ہم ہر بات کا ملبہ، پتہ ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی وہاں پہ یہ انڈیا میں کوئی بات ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی مسلمانوں کے حوالے سے مسئلے ہوتے تھے، بابری ماسک کے ایشو ہے، کمیونل ویلنس ہوتے تھے، تو ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑے سے ماڈریٹ، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان انڈیا کوئی دوستوں کی طرح رہیں، کوئی تعلقات ٹھیک رکھیں۔ تو سب سے بڑا جو تانا ہوتا تھا ہمیں دیا جاتا تھا یہاں پہ کہ اب ان کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا، یہ باتیں ہوتی تھیں ان کا جیلی، ان کا سیکولرزم۔ حالانکہ انڈیا میں اس وقت بڑی ٹالریشن تھی وہاں پہ، اور انڈیا نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو وہاں پہ اکاموڈیٹ بھی کیا، جو آرٹسٹ ہمارے گئے ہیں، سنگرز گئے ہیں، دیگر لوگ ہیں، بلکہ وہاں سے جو آتے تھے نا پاکستانی ہو کے، ان پہ لیبل لگا دیتے تھے کچھ رائٹ ونگ کے یہاں پہ لیڈران بھی اور اخبارات بھی کہ غدار ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بکتے رہے پچھلے 20 سالوں میں، 30 سالوں میں یہاں ہر دوسرا پاکستانی جو ہے نا وہ غدار وہاں نکلتا رہا۔ آج کل غداری کے سرٹیفکیٹ انڈیا میں بانٹے جا رہے ہیں۔ ابھی ویزا نہیں دیتے، کوئی بھی آدمی جو ذرا بھی پرومیننٹ پوزیشن پہ ہے، چاہے وہ خاص طور پہ آرٹسٹ ہے، اس کو انڈینز آج کل ویزا دینے میں بہت ریلیکٹنٹ ہیں۔ وہ انہوں نے پہلے الٹا تھا۔ اب وہاں پہ آج کل آپ ان کے ٹی وی چینل دیکھیں، بلکہ ان کا ٹویٹر دیکھیں، بڑے بڑے اہم لوگ ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، ان کے بڑی شخصیت ہیں، وہ بولنے سے ڈرنا شروع ہو گئے جو ہم ڈرتے تھے پہلے۔ میں تھوڑا سا کمپیریزن کر رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیسے بدل رہا ہے پاکستان، میں تھوڑا سا وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اتنی تعداد میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ جس نے بھارت سے دوستی کی بات ہی کر لی ہے، کوئی کالم لکھ دیا ہے، وہ غدار ٹھہرا، کسی نے کوئی یہاں پہ آ کے پروگرام میں بات کر دی، کسی نے کوئی اس پہ، یہ پہلے ٹویٹ تو نہیں ہوتے تھے، ڈیبیٹ کر دی، خبر لگ گئی، کوئی پارلیمنٹ میں کہہ دیا، فوری طور پر ایک جتھا تھا ہمارے ہاں جس کا کام ہی یہی تھا کہ غدار بنا دو، کیونکہ بھارت کو آپ نے بات کہہ دی ہے تو ماشاءاللہ غداری ہوگی۔ اب آج کے بعد غداری، اب آپ ٹی وی چینل انڈین کے دیکھیں، ان کے میڈیا دیکھیں، میں سب کی نہیں بات کر رہا، سٹل کچھ 2 4 8 10 ابھی سینر بیسز بچ گئے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ جس نے بھی کوشچن ریز کرنے کی کوشش کی ہے نا اسی اٹیک کے حوالے سے، کوئی مودی صاحب کی پالیسی پہ، حکومت پہ، انہوں نے ایکویٹ کر دیا ہے جو مودی صاحب پہ تنقید کرے گا وہ پھر وہ انڈین ریاست پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ جس نے کوشچن ریز کیے ہیں اس کا مطلب اس نے انڈین آرمی پہ اس نے کوشچن ریز کیے گئے، اور اگر انڈین آرمی پہ کوشچن آپ نے ریز کر دیں مطلب آپ اس ملک سے یہ وفادار نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں بیسک یہ، اب آپ نے ایک طرح کا جنرل ضیاء کا رول لے ہیں وہاں پہ، کہ جنرل ضیاء کے دور میں یہی تھا۔ کل ہم آپ کو 1 2 کلپ دکھائیں گے جنرل ضیاء صاحب کے اور مودی صاحب کے، اگین یو ول بی سرپرائزڈ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کتنا مودی صاحب کی گفتگو جو آج کی ہے بی جے پی کی، اور جنرل ضیاء صاحب جو آج سے یہاں پہ 30 40 سال پہلے پاکستان میں گفتگو کرتے تھے، ان میں کتنی سملیرٹیز ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں ہندوستان میں بھی 70 سال کی جمہوریت کے بعد آپ کوشچن نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں پوچھ سکتے، کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کہ آپ کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، آپ کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے انڈیا تو یہ پیچھے جا رہا ہے، اور انہوں نے ان کا نیریٹو جو ہے بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو اچھی چیز آج ہوئی ہے، ایک مجھے کسی نے مجھ سے پوچھا ہے جی پاکستانیوں کی نفرت کیسے کم ہو رہی ہے، یہ بڑا وائٹل سوال ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے کم ہو رہے کہ ابھی جو آج فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے نا، یہ پاکستان میں رہنے والے جو ہندوز ہیں ان کے مطالبے پہ ڈسمس ہوئے ہیں۔ ہم نے اس مطالبے میں سمپلی اس کو
اپنا رول ادا کیا, ایڈوکیٹ کیا, سپورٹ دی ہے. پہلی ڈیمانڈ پاکستان میں جو ہندو برادری ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ پنجاب کے منسٹر نے ہمیں انسلٹ کیا ہے, ہمارے مذہب پہ انسلٹ کیا ہے, ہم لوگوں پہ کیا ہے, اور انہوں نے غلط کیا, جس کے بعد سارے ان کو سوشل میڈیا نے سپورٹ دیا سر, ان کو ٹی وی چینلز نے سپورٹ دی. کوئی ایک کامنٹ مجھے دکھا دیں جو ان کے خلاف کیا ہو کہ نہیں آپ ہندوز یہاں پہ رہتے ہیں غلط رہ رہے ہیں. نو, انہی کو سپورٹ ملی. آج جو ان کی جیت ہوئی ہے ایک چیز. دوسرا جو تھوڑی سی میرا خیال احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی میڈیا کل سے جب سے عمران خان سے مل کے آیا ہے نا, جو مجھے چینج لگ رہی ہے, اور کچھ وہاں سے بھی انہوں ڈی جی ہمارے ISPR نے بھی بریفنگ کی, حالانکہ وہ انہوں نے جو آن ریکارڈ بریفنگ کی تھی بڑی اچھی کی تھی جنرل غفور صاحب نے. آل آف سڈن وار مانگرنگ کی طرف ہمارا میڈیا چلا گیا عامر صاحب. اگر پچھلے 2 دن سے آپ دیکھیں, جب سے عمران خان سے مل کے ہیں, عمران خان کو میرا خیال قصور کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کی تعریف کر دی ہے. انہوں نے میڈیا کے رول کو, انہوں نے میڈیا کے پازیٹیو رول پہ کیا ہے کہ انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا اور بڑے ماڈریٹ رہے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے. اس کا کچھ لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے. عمران خان نے کل جو بلایا تھا وہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بلایا تھا, سپورٹ دینے کے لیے, کہ آپ لوگوں کے اچھے رویے کی وجہ سے کہ آپ نے وار ہسٹیریا پاکستان میں پیدا نہیں کیا, آپ نے پبلک کو یہاں مس گائیڈ نہیں کیا, انڈیا کے حوالے سے آپ نے سٹوریاں نہیں چلائیں, گالی گلوچ کا سلسلہ نہیں شروع کیا. لہٰذا ہمارے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہو گیا, فوج کے لیے بھی اور پولیٹیشنز کے لیے بھی, کہ ہم وہ فیصلے کر سکیں. ادروائز اگر پاکستانی میڈیا وہی کچھ کرتا جو انڈیا کر رہا تھا تو عمران خان نے کہا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے, ہم یہ فیصلے نہ کر سکتے اور اس کو وار کو ہم ڈیفیوز نہ کر سکتے تھے. یہ انہوں نے باتیں کی ہیں, اپریشیٹ کیا. ہوا کیا ہے, اب کل سے میڈیا دیکھیں, ہمارے میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں اب 19-20 کا فرق رہ گیا ویسے عامر صاحب, جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ایک دوڑ لگ گئی ہے, مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کس نے زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. جناب اس لیے پاکستان کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے, ہماری بات کسی حد تک سنی گئی ہے. جنگ کے دہانے سے ہم واپس آئے کہ ہم نے وار ہسٹیریا یہاں پیدا نہیں کیا, ہم پازیٹیو رہے ہیں. اگر یہ چینل نے وہی کام کرنا ہے, اپنی حب الوطنی دکھانی ہے جو انڈین میڈیا دکھایا ہے, تو آپ ریسٹ اشور, جیسے ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی تھی نا شروع, وہ میڈیا نے ہی کروائی تھی, اور بھی فیکٹر تھے. سو اگر پاکستانی اور انڈین میڈیا بڑی تیزی سے وہ یورپین ماڈل کی طرف جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں, ہم بڑھا چڑھا کے باتیں بیان کر رہے ہیں, روزانہ کی کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہے, خبر آ رہی ہے, ٹویٹر پہ لڑائی چل رہی ہے, ٹی وی چینلز پہ چڑھ رہی ہے, وہاں پہ ایک اسی طرح کا کام ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سو پاکستانی میڈیا نے غلط میرا خیال سمجھا خالی عمران خان صاحب کی بات کو. ایویں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ڈی جی جو ہمارے ISPR جنرل غفور صاحب ہیں, ان کی زیادہ سنی جاتی ہے, کہ انہوں نے بڑی اچھی ہینڈلنگ کی ہے میڈیا کی پچھلے دنوں میں جب یہ مسئلہ تھا. جو ایفرٹس ہیں ہماری اچیومنٹس ہیں, ان کو ہم ایک وار فرینزی میں ضائع نہ کر بیٹھے ہیں. آپ اسی ماحول کو تھوڑا سا ایسے ہی رہنے دیں جیسے کہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایفرٹس کی آپ نے بات کی, ایفرٹس تو اور بھی بہت ساری ہو رہی ہیں اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. جو کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن عامر صاحب شروع کیا ہے, کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ انیشیٹو اس کو پذیرائی ملے گی؟ بالکل, کالعدم تنظیمیں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس نے کوئنسائڈ کیا اسی ٹائم پہ یہ دونوں فیاض الحسن چوہان کا بھی واقعہ گیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ہی بیسیکلی تو یہ نا کہ ہمارے پہ جو الزام لگتا تھا کہ ہم کوئی شدت پسند ہیں یا ہم کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں اور دوسرے مذاہب کا احترام نہیں کرتے, تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. مگر میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے انڈیا میں جو پذیرائی ہوئی ہے, وہ ٹویٹس جو دکھائی گئی ہیں, اگر آپ کے پاس وہ موجود ہوں پروڈیوسر صاحب تو وہ دکھا سکیں گے, یہ دیکھیں گے. میری تو ذرا نظر کمزور ہے اس پہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں 1-2 منٹ میں اس میں کہوں فائدہ کیا ہے, عمران خان نے کیا گین کیا, جو امپورٹنٹ چیز ہے. وہاں پہ انڈیا کو سپورٹ ملی ہے. انڈین سپورٹ مینز جو میڈیا کے لوگ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کو سپیس ملی ہے جو آج عمران خان نے ایکشن کیا. وہ کیا سپیس ملے 2-3. اب تک انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان, عمر عبداللہ صاحب کی ہے, پھر ششی تھرور صاحب کی ہے, پھر ان کے لیڈنگ جو ہے جرنلسٹ ہیں ان کی ٹویٹس ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ کی ہے. اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو پہلے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ پاکستان تو کرتا ہی کچھ نہیں, اسٹیٹ آف ڈینائل میں. پہلے ہم پہ الزام لگ رہا تھا, بڑی حد تک ٹھیک بھی تھا کہ ہم بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں بیٹھے ہوئے تھے, نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب ہم نے ماننا شروع کیا کہ نہیں ہماری غلطیاں, پہلے بھی ہم کہتے تھے چیزیں. آج انہوں نے وہاں پہ بڑے خوبصورت ٹویٹس کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنے ایک منسٹر کو, جو بڑا اہم منسٹر تھا, ان کی اپنی حکومت کا تھا, پنجاب کا تھا, اس کو انہوں نے سیک کر دیا ہے وہاں پہ کہ اس نے وہاں ہندوز کے خلاف اس نے آگے غلط زبان استعمال کی. بالکل. تو انہوں نے کہا جناب یہاں پہ تو انڈیا میں تو گورنر ایک ریاست کے تھے, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کی باتیں کی, کشمیریوں کے خلاف کی. یہاں پہ لنچنگ ہوتی ہے, یہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, منارٹیز کے حوالے سے منسٹرز, ایون مودی صاحب چپ رہتے ہیں بڑے عرصے تک, جب کشمیریوں کو مارا جا رہا تھا وہاں پہ اس میں وہ خاموش رہے. تو آج انہوں نے کوشچن کیا کہ جناب کہ اگر وہاں پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ہندوز کے خلاف اس نے زبان استعمال کی ہے, آپ ذرا اپنے ایکٹ تو بتائیں کہ آپ لوگ جب یہاں پہ منسٹرز ہیں, دیگر
عہدیدار یہ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کرتے. آج بلکہ ان کا بڑا اچھا تھا ایک ان کے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ جب یا فیاض الحسن چوہان نے وہ گالیاں دیں وہ پورے انڈین میڈیا نے دکھائی ہیں، پورے انڈیا کو دکھائی دی ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں جی کہ پاکستان کا یہ منسٹر یہ کہہ رہے ہیں جب آج عمران خان نے سائیک کیا تو وہ خبر اور وہاں خبر نہیں بن سکی. یہ میڈیا کی آپ دیکھیں نا کہ کیسے ہم لوگ پلے کرتے ہیں، ایموشنز کے ساتھ پلے کرنا ہے تو وہ کچھ کرنا ہے. سو عمران خان کے اس ٹائپ سے جو انڈین کی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا میں تھوڑی سپیس ان کو ملی ہے، ان کے پولیٹیشین کو سپیس ملی ہے، ان کی سول سوسائٹی کو ملی ہے کہ نو دے ہیو سٹارٹڈ کوشچننگ مودی صاحب یہ گورنمنٹ اور بی جے پی جو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے وہاں پہ. ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس وقت کیونکہ انڈیا میں ظاہر ہے ان کو جو ہزیمت برداشت کرنی پڑی ہے اپنے جہاز گرانے کی، تو وہاں پہ ایک وار ہسٹیریا چل رہا ہے. تو ایسے موقع پہ جب یہ پاکستان کی طرف سے یہ ایکشن لیا گیا ہے اور ان کے سیکشنز آف میڈیا اور سیکشنز آف پالیٹیشنز کی طرف سے جب پاکستان کے حق میں آتا ہے کہ دیکھیں تو تھوڑا سا وہ ہسٹیریا کم ہوتا ہے. اور ان کے ہاں کیونکہ وہ ہندوتوا کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایون کانگریس مجبور ہو گئی تھی، وہ بڑی زیادہ ہندوتوا کی پالیسیز کی طرف گامزن ہو گئی تھی. تو ان کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو موقع ملا ہے ریئیکٹ کرنے کا کہ جناب یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی سیکولر ملک ہیں، وہ ڈکلیئرڈ سیکولر ملک ہیں اور ہم اسلامک ریپبلک ڈکلیئرڈ ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے سیکولر اقدار کی ان سے زیادہ کم از کم جو ہے نا پاسداری کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ اسی دن اتفاقاً جو ہے آج کے دن میں ہی جو ہے بہت بڑا ایکشن نون لیگ نے کے ہوتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان بنا اور وہ 3-4 سال جو ہے وہ بس فٹ ڈریگنگ کرتے رہے اور بالکل اس پہ نہیں ہوا. فائنلی یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آج اچیومنٹ ہے کہ 44 جو کلعدم تنظیمیں تھیں ان کو جو نہیں 2 کلعدم تنظیمیں جو ہیں وہ آج فارملی طور پہ جو ہے نا ان کو کلعدم قرار دے دیا گیا ہے. ایک جماعت الدعوہ اور ایک فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، اور 44 افراد کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں جو ہے حراست میں لے لیا گیا ہے. اس کے اندر جو 2 حماد اظہر اور مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں، یہ ان کے مسعود اظہر صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں. ایک غالباً ان کا بھائی ہے، ایک بہنوئی ہے، یا کچھ لوگ ان کا ایک بیٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایسے موقع پہ یہ ان کی 44 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے. یاد رہے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کی اس صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کے اندر یہ پوائنٹ آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اب یہ کریں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کے پریشر میں آگے کیا. اور کچھ طبقہ تھا ہمارے جیسے لوگوں کا جنہوں نے کہا نہیں اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم نے یہ فیٹف والا بھی جو ہمارے اوپر لسٹ کے اندر گرین لسٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ الزام بھی ہے، پوری دنیا اس وقت ہمیں سراہ بھی رہی ہے ہمارے اس کا. تو یہی ٹائم ہے دنیا کو میسج دینے کا کہ جناب ہم بدل چکے ہوئے ہیں اور یہ ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں، انڈیا کے پریشر میں نہیں کر رہے ہیں، اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے اندرونی اس کا، اور یہ بالکل ایک نہیں، یہ پوری لسٹ ہے. اس کے اندر کچھ لوگوں کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ جیش محمد کی بھی یہ جو 70 آج لسٹ دوبارہ ایشو کی ہے انٹیریئر منسٹری نے، 70 جو کالعدم قرار دی گئی ہیں اس طرح کی تنظیمیں، اس میں تیسرے نمبر پہ جیش محمد ہے جس کو 16-17 سال ہو گئے ہیں کالعدم قرار دیے. تو جماعت الدعوہ کی ایک ریلیکٹنس تھی، اب فارملی جو ہے ان کو بھی پاکستان نے کر دیا ہے. تو یہ اس موقع پہ میرا خیال ہے یہ کہ ڈیفیوز کرنے میں بھی ایک ہیلپ ملے گی کہ اس کے اندر جو انڈیا کو بھی یہ میسج دیا گیا ہے کیونکہ وہ فیس سیونگ اس وقت تلاش کر رہے ہیں. تو فیس سیونگ میں یہ بھی آئے گا کہ جناب ہم نے ایسے موقع پہ خاص طور پہ اس وقت میرا خیال ضرورت تھی، اسی لیے انڈیا کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، باہر کی دنیا کے لیے بھی، کہ آج کل میں یہ ایکشن ہو جانا چاہیے. اچھا اقدام ہے. کلاس سب سے بڑا مطالبہ مسعود اظہر صاحب جو جیش محمد کے سربراہ ہیں ان سے متعلق آتا ہے سامنے. اب اس پہ کل عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے اس پر کوئی، میرا خیال ہے عامر صاحب کو یاد ہو تو میرا خیال ہے کوئی اس پہ کوئی ابھی کوئی بات کی نہیں گئی. تو لیکن ایک چیز بڑی اسٹرانگلی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے، جو کل ہمیں عمران خان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا ہے کہ جو ہمارے اپنی ذات کے لیے ضروری ہیں، پاکستان کے لیے ضروری ہیں. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی، ان کو نہ سمجھا جائے. اس وقت آپ جو ہم نے کل بریفنگ سے ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ان چکروں سے نکالنا ہے. ہم نے جو بیگیجز رکھے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ہے. ہم نے جو اسٹیٹ آف ڈینائل کی ہوئی ہے اس سے نکلنا ہے. ہمارے حالات اس وقت نہیں ہیں کہ ہم آپ اس وقت انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی کو تھوڑا سا ذہن میں میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا کلیئر کر دینا چاہیے. اس وقت پاکستان ورسز یہ ریسٹ آف دا ورلڈ،
چلے اس طرح اس کو سمجھا دیتے ہیں پاکستانی عوام کو سامنے لفظوں میں سمجھ آئے کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ اب کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کو مطلب اسٹیٹ کو صاف ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, ہماری آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ آل ٹائم اب پوری دنیا تو نہیں کور کر رہے, لیکن جہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں پاکستان پہ وہ اس میں ان کے اپنے لوگ انوالو ہوں. مثلا اب یہ کشمیر میں دیکھ لیں جو واقعہ ہوا ہے, اس میں کشمیری بچہ تھا نا, وہ جو 19 سال کا بچہ تھا کشمیر کا تھا, کوئی پاکستان سے تو نہیں گیا ہوا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایکسکیوز چاہیے, ان ملکوں کو جو پاکستان کے دوست ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ وہ ایکسکیوزز ختم کریں تاکہ ان کے اپنے مسئلے ہیں, گھر کو کل کو کوئی بم پھٹے, کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو تو خود ڈیل کریں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ جناب جیش محمد نے ایکسیپٹ کر لیا, کم از کم مسعود اظہر صاحب کی طرف سے یہ بیان آنا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کم از کم پاکستان کی اگر جیش ہے جو کل دم ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے وہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تو ساری ذمہ داری ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہم پوری دنیا جو جن سے بھی پاکستان نے پچھلے دنوں میں بات کی ہے سب پاکستان کو یک زبان ہو کے یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ نا پہلے آپ اپنے گھر ٹھیک کریں, جو کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے. چھوڑ دیں یہ ساری دنیا کے ساتھ جو ہمارا رومانس پڑ گیا ہے, ساری دنیا کے ساتھ آپ انڈیا کے ساتھ تو سپوزلی میں کہہ رہا ہوں فرض کریں ہم لڑ لیں گے, دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. سو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں, جو معاشی ایجنڈا ہے یا ٹورزم کو ٹھیک کریں, پاکستان کی معاشی آگے حالات کو ٹھیک کریں, بروزگاری بڑھ رہی ہے, ہمارے اکنامک ایشوز ہمیں آگے سر نہیں اٹھانے دے رہے. سو لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے, لیکن لاسٹلی ہمیں یہ کام سیریسنیس سے اس کو آخری دفعہ سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے. اگلی دفعہ کے لیے جو اس وقت دنیا کا ماحول بن چکا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ہاف ہارٹیڈلی چیزیں کی تو نیکسٹ ٹائم شاید ہمارے لیے زیادہ اس پہ مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ مطلب ہماری سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے اس پہ تیار ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ڈسمنٹل سنجیدگی سے لے کے کرنا ہوگا. آگے لے جانے کی بات کی کلاس صاحب, لیکن آپ نے کچھ اہم ایشوز کے اوپر بھی بات کی کہ ہمیں ان پہ آگے لے جانا چاہیے. پاکستان اور بھارت کے معاملات میں آگے جا رہے ہیں. اس سے میں نیوی والا اگر آپ اجازت دیں کہ آج دوبارہ بہت ہی سیریس ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرائسس ختم نہیں ہوا, ابھی بھی ہم الرٹ کی صورتحال میں ہیں اور اس وقت بھی انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک تناؤ چل رہا ہے, ہائر لیول کا ہے. تو اسی صورتحال میں آج جو خبریں آئی تھیں کہ آبدوز انڈیا کی ایک آنے کی کوشش کی, اس کو پاکستان اس نے روک دیا. فوٹیج کے متعلق جو سارا دن دکھائی جاتی رہی ہے, کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ مستند نہیں ہے, وہ مستند نہیں ہے, مگر اس سے کم از کم یہ والا ایک ابھی بھی یہ ہمارا وہ پوائنٹ جو تھا کہ ابھی بھی کرائسس چل رہا ہے, کیونکہ انڈیا کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کو فیس سیور چاہیے اور وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں. آگے ایئر فورس کے ذریعے انہوں نے کر لیا تو وہ ان کو ناکامی ہوئی, ان کے جہاز گر گئے, ان کی ڈیسپریشن بڑھ گئی ہے. اور زمینی حملہ تو شاید ریگولر قسم کا تو جنگ ہی ہے اور وہ تو دونوں کے لیے اور پوری دنیا خطے کے لیے موت ہے, وہ تو شاید نہ ہو پائے. تو ان کے لیے آج نیوی کا بھی فیل ہو گیا ہے, تو ان کے لیے اب یہی آپشنز رہ جاتی ہیں کہ ایل او سی پہ فائرنگ بڑھائیں یا سیبوٹاج. سو اس لیے جو ہے ابھی بھی ان کی ڈیسپریشن میں سمجھتا ہوں آج کے واقعے کے بعد اور بڑھ گئی ہوگی کہ ایئر فورس اور اب نیوی کی طرف سے بھی ان کو جو یہ ہزیمت برداشت کرنی پڑی ہے. تو ابھی بھی اس لیے جب تک یہ معاملات ڈیفیوز نہیں ہوتے یہ الرٹ کی صورتحال رہے گی. ٹھیک ہے, بالکل. ذرا بریک کی جانب چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. پاکستان اور بھارت جنہیں عوامی مسائل کے ساتھ لڑنا ہوگا, غربت کے ساتھ لڑنا ہوگا, روزگار کے مواقع آگے بڑھ کے پیدا کرنے ہوں گے, وہ ان چیزوں سے لڑنے کی بجائے کن چیزوں کی دوڑ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس سے متعلق بات کریں گے. مگر سینٹ کی انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے اس میں وزیر اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان کس طرح سے سامنے آئے, براہ راست حملے ایک دوسرے پر کس طرح سے کیے, اس سے متعلق آپ کو بتائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب آپ کے پاس بڑی اہم رپورٹ ہے جو آپ ہمارے وہ تو میں دکھاتا ہوں ذرا تھوڑا سا. کل جو ہم نے گفتگو کی تھی, عامر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ عمران خان صاحب نے جس پہ ایکٹ کیا ہے, وی آر گلیڈ کہ وہ بڑے اہم ایشوز پہ لے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہم ریمائنڈر کرا دیتے ہیں, وہ ذرا کچھ دیر میں دکھاتے ہیں. کلاس صاحب وہ کچھ دیر میں ابھی دکھاتے ہیں, اس میں دکھاتے ہیں. رپورٹ شیئر کر لیتے ہیں. ہم جو آج ہمارے پاس رپورٹ ہے نا عامر صاحب, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہمارے قسمت خان کو میں نے ذمہ لگایا, میں نے کہا قسمت خان ذرا چیک کرو یہ جو یہاں پاکستان اور انڈیا کی جو ایک ہماری مارکیٹ ہے اسلحے کی, ہم کس کس دنیا کے حصے سے ویپنز خریدتے ہیں, پاکستان کہاں سے خریدتا ہے, انڈیا کہاں سے خریدتا ہے, کتنا خریدتا ہے, اور اس کنفلکٹ کا جو دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے اس کے سب سے بڑے بگ بینیفیشریز کون ہیں؟ کیا پاکستان اور انڈیا کے عوام ہیں؟ بڑے عامر صاحب شاکنگ قسم کے یہ ہیں فگرز ہیں, اور
آپ اس نے کام کی ریسرچ کی جو قسمت خان ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا کے جو ملک ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے نا وہ 3-4 ہیں عامر صاحب اس خطے میں جو سب سے بڑے ان کو اس پہ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے. اب وہ ہے کہ پاکستان جو اسلحہ لے رہا ہے یا پاکستان نے 70% جو ویپن جو ہے نا 2013-2017 میں چائنا سے خریدا ہے سر, اور 12% پاکستان نے امریکہ سے خریدا. ذرا یہ دکھائیں سلائیڈ دکھائیں پروڈیوسر صاحب. اب اس نے پاکستان جو سب سے زیادہ اسلحہ لے رہا ہے نا وہ چائنا سے یا امریکہ سے لیتا رہا ہے سر. انڈیا نے جو ہے سب سے زیادہ اسلحہ لیا ہے وہ روس سے لیا ہے اور اسرائیل سے لیا ہے عامر صاحب. روس اور اسرائیل جس کا میں بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا بیٹھ کے پاکستان پلان کر رہے تھے حملے وغیرہ کی, اس میں تھا. اور بھارت نے 2013 سے لے کے 2017 تک اسرائیل سے انہوں نے 49% اپنے ویپن جو آ کے ویپنز خریدے, اور اس کے بعد انہوں نے روس سے 35% اپنے ویپنز خریدے سر. اچھا فرانس سے بھی خریدے انہوں نے آگے انڈیا نے 2013-2017 میں تقریباً 8.5% کے قریب. اور اس کے بعد یہاں بھارت نے امریکہ سے $15.5 ارب کی مالیت کے ویپنز خریدے ہیں, یہ امریکہ سے خریدے ہیں سر. اس کے بعد اور دنیا بھر میں جو 100 اسلحہ ساز یا کمپنیاں ہیں دنیا بھر میں کہ جنگ کتنا بڑا بزنس ہے, انہوں نے $398 ارب کی مالیت کے ہتھیار فروخت کیے ہیں دنیا میں. جو 100 اسلحہ ساز یہاں پہ کمپنیاں, سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے نا وہ امریکنز نے آ کے فروخت کیا. $226 ارب کا اسلحہ امریکنز ویپنز انہوں نے کمپنیوں نے کیا ہے. اور جو دنیا کی ٹاپ 100 اسلحہ ساز کمپنی ہیں اس میں امریکہ کی اس میں 42 کمپنیاں شامل ہیں, اور روس کی 10 اسلحہ ساز کمپنیاں شامل ہیں جنہوں نے تقریباً آپ کہہ سکتے $38 ارب کے قریب کا انہوں نے اسلحہ فروخت کیا ہے. اچھا برطانیہ نے بھی انہوں نے $35 ارب کے قریب کے انہوں نے اسلحہ فروخت کیا ہے سر. اور برطانیہ کی 7 کمپنی جو ہے نا وہ ان میں شامل تھیں سر. اور منموہن سنگھ صاحب کے دور میں انہوں نے آخری 4 برسوں میں بھارت نے $16 ارب کا اسلحہ خریدا ہے, اور پھر انہوں نے ان کی ایئر وائز ان کا بریک اپ دیا گیا. سو پاکستان اور انڈیا جو ہیں انہوں نے جو بلینز آف ڈالر کے اسلحے خریدے ہیں وہ 4-5 ملکوں سے خریدے ہیں جو ایک دوسرے پر استعمال کر رہے ہیں آج کل. امریکہ ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے, اس میں اسرائیل ہے اور رشیا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں اسرائیل کو نکال کے باقی 3-4 ملک جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسٹرین کریں. اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں وہ, اور ساتھ میں وہ ہمیں ریسٹرینٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے رات بھی بات کی تھی کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہیں کہ بلینز آف ڈالر کا اٹھا کے دونوں ملکوں کا غریب ملک ہیں. پاکستان میں یہاں 50% سے زیادہ غریب ہے آبادی, 12 کروڑ سے زیادہ غریب ہے, وہ سکولوں میں نہیں جاتے لوگ ان کے غربت سے. انڈیا میں اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے ان کی پاپولیشن جو ہے غریب ہے, ان کے ایشوز ہیں ہمارے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اسلحہ لینے میں بلینز آف ڈالرز ہم نے وہاں چائنا سے, یہاں سے رشیا سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے اور اسرائیل سے, ان 2 ملکوں نے پچھلے آپ کے 4 سالوں کے فکر دیے ہیں 2013 سے 2017 تک. یہ 1 مہینے 1.5 سے تماشا چل رہا ہے کہ 2 گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن کا, اور اس کے 2 پہلوان جو ہے نا آپس میں وہ لڑائی چل رہی ہے, اور بیچ چوراہے میں بیچ بازار میں لڑائی چل رہی ہے, اور وہ آدھے ادھر کے لوگ ہیں آدھے ادھر کے لوگ ہیں, اور وہ تماشا چل رہا ہے. اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ جناب اس تماشے کا بھی فیصلہ کروا دیں, جس طرح یہ فیضل حسن چوہان صاحب کا فیصلہ کروایا ہے یہ بھی کروا دیں. فیکٹ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے جو ایم ڈی صاحب, ایکٹنگ ایم ڈی صاحب ہیں, وہ ان کی اور انفارمیشن منسٹر جو ہیں فواد چودھری صاحب, ان کا مسئلہ نہیں ہے ایکچولی. ان کی تعیناتی کے اوپر بڑے زیادہ سوالات ہیں کہ پہلے وہ لمبی سٹوری ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو چیئرمین لگوایا, پھر اس کے بعد بورڈ کے ممبر بنے, بورڈ کے ممبر سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹنگ ایم ڈی لگوایا, ایکٹنگ ایم ڈی کروا کے انہوں نے اب 22 لاکھ روپے اپنی 25 لاکھ روپے کا پیکج بنوا لیا بھائی سارا. آج جو ہے ہمارے رپورٹر عمران مگرانہ صاحب گئے ہوئے تھے سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں, تو انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بنائی ہے کہ وہاں پہ بھی فواد چودھری صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جناب یہ ہم 14 دن کا جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے تعیناتی کریں گے, اور انہوں نے اپنے دل کے کیا کہتے ہیں بولے جو ہے نا بولے شیئر کیے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کسی کام کے ایم ڈی صاحب نہیں ہیں. انہوں نے پی ایس ایل کے اندر اتنی لو بڈ دی, پتہ نہیں کس کے کہنے پہ دی, کہ ہمیں پی ٹی وی کو اس کا بڑا نقصان ہوا, انہوں نے اکنامک پیکج نہیں دیا, اور ان کو ماضی میں بھی جو نکالا جاتا رہا ہے وہ بھی کافی سنگین الزامات ہیں. تو نہ یہ کوئی بہت بڑے ٹیکنوکریٹ ہیں, نہ ان کی اہلیت ہے, اور انہوں نے پورا پی ٹی وی بند کیا ہوا ہے. جبکہ ایم ڈی صاحب بھی وہی موجود تھے, تو انہوں نے کہا جناب وہ میں کوئی جواب نہیں دیتا. وہ اب حالات یہ تھے کہ کل بھی جو پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی وہ ٹینشن نظر آ رہی تھی کہ وہاں پہ اعظم خان صاحب ہے پرنسپل سیکرٹری, جو کہ پورے ایم ڈی صاحب کے ریسکیو کے لیے آ گئے ہیں.
ان کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ. اب ایم ڈی صاحب وہاں کیمرے ٹھیک کروا رہے تھے اور وہ سارے کروا رہے تھے, وہاں پہ فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ایک ٹینشن بہت مذاق بن گیا ہے کہ یہ اس میں ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. یہ عمران مگرانہ صاحب نے بڑا صحیح آج اپنی رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو 35 روپے بلوں کے اندر جو آپ کے اور ہمیں جاتے ہیں, یہ ارشد خان صاحب کی ہی پیشکش تھی, ان کی پیشکش تھی, اور ان کے دور میں ہی یہ سارے جو ابھی بھی جو ہے نا لاسز وغیرہ ان سے ابھی یہ ہینڈل نہیں سچویشن ہو رہی ہے. تو یہ ابھی بھی کوئی اس کا پلان نہیں دے رہے ہیں. تو یہ لڑائی ایک چل رہی ہے, ایک مذاق بن گیا, یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. انڈو پاک ریلیشن سے زیادہ بڑا مسئلہ تو کلاس اب یہ ایم ڈی پی ٹی وی کا بن گیا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایک انٹیوشن آنا شروع ہو گئی ہے, ایک انٹیوشن سی فیل ہو رہی ہے. یہ سارے جو 2-4 پلیئر ہیں یہ اسی روٹ پہ تو نہیں چل رہے جس پہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی جا کے ٹرین کا وہ ہوا ہے. مجھے بھی شک پڑ رہا ہے کہ اس طرف ڈالنے کی کوشش کی. میرا یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے کسی وقت وہی کرنا ہے. اونٹ کی کمر پہ جو آخری تنکا جیسے چوہان صاحب کا گر گیا کل, پتہ نہیں کیوں مجھے انٹیوشن ہو رہی ہے. اب دعا کریں میں غلط ثابت ہوں کہ جناب خان صاحب نے کرنا یہ ہے کہ اس کھیل کے جو مین پلیئرز ہیں, مجھے تو لگتا ہے 2-4 کٹھے جائیں گے, پہلے ایک جائے گا پھر بعد میں جائے گا. چودھری کے ساتھ اس لیے آپ سے زیادتی ہو جائے گی, وہ ایک الیکٹڈ ہے اور وزیر ہیں, اور وزیر کا تھوڑا سا اختیار ہونا چاہیے, اور ہوتا ہے کہ ایک سپروائزری رول ہو, جو کہ ایم ڈی صاحب یہاں پہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ میں نہیں, یہاں پہ برابر کا کھیل ہے نہیں, مت بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایم ڈی کی سفارشیں وہ بڑی ہیں اور وہ تگڑے لوگ ہیں, اور انہوں نے نرغے میں پرائم منسٹر کیا ہے. تو مجھے تھوڑے سے فواد چودھری صاحب جو ہے نا آئسولیٹڈ لگتے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں, میں ان پہ تنقید بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کو برداشت بھی کرتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, محبت ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں فواد چودھری صاحب کے پاس جو یہ تجربہ ہے نا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. بڑا ویرائٹیل ایکسپیرینس ہے. وہ لا کا بھی ہے, وہ وکیل بھی بہت بڑے رہے ہیں سر, آپ کو پتہ ہے, ابھی بھی ہیں. خیر اس کے بعد وہ یہاں پہ میڈیا میں رہے, اینکر رہے, اور بڑے اچھے اینکر رہے, اچھے شوز کرتے تھے. اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوگا وہاں سپریم کورٹ سے کھڑے ہو کے بہترین قسم کی وہ ہمیں آگے چیزیں سمجھاتے بھی تھے, ودن سیکنڈز منٹس میں جو پوری پروسیڈنگ ہوتی تھیں. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, وہ جناب مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. اس کے بعد کیو لیگ میں وغیرہ میں صاحب میں رہے. ان کے پاس پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے, جرنلسٹک بھی ہے, ان کے پاس میڈیا کا ایکسپیرینس بھی ہے. وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کی وہ اس پہ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں. انہیں یہ اندازہ ہو کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایم ڈی جو ارشد خان رہے گا, بورڈ اس کو ڈومینیٹ کرے گا, اور جو اعظم خان کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہوگا, ان کے پرنسپل سیکرٹری. اتنا میں ان کو غیر سمجھدار میں نہیں سمجھتا. وہ ٹھیک ہے جٹ ہیں, وہ تھوڑا سا بینیفٹ اڑ گئے ہیں, میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ اس کو. مجھے بتائیں سر عامر, عمران خان کے لیے کتنی دیر لگنی تھی کہ 3 لوگ ہیں مین پلیئر اس میں جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں, ہم 4 ڈال دیتے ہیں. ایک اعظم خان ہیں, ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, اس کے پاس فواد چودھری صاحب ہیں, اس کے بعد ارشد خان صاحب ہیں, اور چوتھے نعیم الحق صاحب ہیں. ان چاروں کو بٹھا کے ان کی ٹیم کے لوگ روزانہ ملاقات ہوتی ہے 2-4 دفعہ دن میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو وہ حل کیوں نہیں کر سکے؟ پورا مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے. اور یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, 7 ارب روپیہ سالانہ لاس ہے پی ٹی وی کا, یہ ہماری جیب سے جا رہا ہے, یہ کسی کے جو ہے نا والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے. سو عمران خان کی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اپنی وہ دوستیاں نبھا رہے ہیں, کیونکہ ان کی سائڈ پہ ارشد خان کے پیچھے جو ہے نا عمران خان صاحب کا بڑا قریبی نعیم الحق صاحب کے علاوہ اعظم خان کے علاوہ چلیے راشد خان کا نام لے رہے ہیں, بڑے لوگ ان کے پیچھے خوانین کا ایک سارے خان ہیں ماشاءاللہ, سارے خان خوانین کا ایک پورا بریگیڈ ہے. سو اس میں اکیلا ایک طرف وہ ہے فواد چودھری ہے. سو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ فواد چودھری جیسا سمجھدار آدمی جو ہے نا, جو ہر ایک سے لڑ بھڑ لیتا ہے, اس معاملے میں اس کو پتہ ہوگا میں نے کتنا لڑا ہے, کب لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے. اور جتنی بڑی 4 شیٹ آج انہوں نے ان کو ارشد خان کے بیٹھ کے منہ پہ فواد چودھری نے کی ہے, فواد چودھری نے دی ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک آنریبل آدمی کو, اور مجھے ہے کہ وہ آنریبل آدمی ارشد خان صاحب, ان کو یا تو استعفیٰ وزیر اعظم کو اس وقت دے آنا چاہیے کہ جناب آپ کے بندے کے ذریعے, وزیر کے ذریعے میری آپ نے کافی عزت آپ نے کروا لی ہے, آپ کی بڑی مہربانی, بڑی مجھے آپ نے عزت دی. اور آخر پہ یہ رہ گیا تھا کہ 40 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ کے انفارمیشن منسٹر نے میرا ککھ نہیں رکھا. وہ ہمارے یہاں آ کے پنجابی سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ میرا انہیں کوئی ککھ نہیں رکھا. آج فواد چودھری نے لاسٹ 30 سیکنڈ میں دینے والے لگ نہیں رہے. کل جس طرح کیمروں کے ساتھ ایم ڈی صاحب خود لٹکے ہوئے تھے نا, تو مجھے کوئی طرح یا تو عمران خان صاحب وہ مزہ لے رہے ہیں کہ کیا یار خیر ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ بادشاہوں کے دربار میں اپنے زمانے میں. اور سچویشن ہے یہاں پہ, ایک پی ٹی وی کی ضرورت ہے, وہاں پہ روز ہڑتالیں جو چل رہی ہیں اس کے گیٹ کھلوا دیں. ٹھیک ہے, لاسٹ لائن ہوگی. میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب اس کا مزہ لے رہے ہیں, تو لینے دیں, ٹھیک ہے, ان کے منسٹر ہیں, انہی کے سیکریٹریز ہیں, لڑ بھیڑ ہیں, قوم بھی تھوڑا سا اس میں وہ کیا کہتے ہیں, اتنے بڑے ٹینشن کے ماحول میں تھوڑا سا کامک ریلیف ہمیں بھی مل رہا ہے,
چلنے دیں, اتنی جلدی کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے, بس اس کو چلنے دیں. مگر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.